बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा? पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमेशा ये डिबेट बड़ी अहम हुआ करती है, चाहे हम इन तमाम तर मामलात को इग्नोर करें या आइडियलिस्ट बन जाएं और कहें कि दुनिया में कहीं भी डिबेट नहीं होती तो पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब भी नवंबर नज़दीक आता है, हर 3 साल बाद तो ये डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि माजी में हमेशा से इस किस्म की रवायत रही है कि नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों ने अपने बंदे जो है वो लगाने की कोशिश की और बाद में फिर मामलात जो है वो किसी और तरफ को चले गए। इमरान खान ने भी आज के तारीख साज फैसलाबाद जलसे के अंदर नए आर्मी चीफ के हवाले से एक अहम तरीन ऐलान किया है और आपको इस बड़ी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि फौज और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने का एक खौफनाक मंसूबा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जानिब से गुज़श्ता बरस बनाया गया, जिस पर हम एक बात करते रहे हैं इस वीला के अंदर जो हमें रेगुलर सुनते हैं। अब उसके अंदर नई डेवलपमेंट क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जो हमारे वीलाग बड़ी बाकायदगी के साथ सुनते हैं कि गुज़श्ता वीलाग से पिछला वीलाग यानी 2 वीलाग पहले, आखिरी वीलाग कल जो हमने किया था, वो हमने खबर दी थी उस वीलाग के अंदर कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन की ऑफर देने का फैसला किया गया है और हमजा शहबाज एक पैगाम लेकर पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ से वो मुलाकात करेंगे, शहबाज शरीफ को कुछ मशवरे दिए गए हैं। और सबसे पहले उसी खबर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपने दोस्तों और सीनियर एंकर्स इमरान रियाज खान साहब और साबिर शाकिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दोनों सीनियर एंकर्स ने अपने वीलाग के अंदर मेरा और मेरी खबर का जिक्र किया। और ये एक रिपोर्टर के लिए मुझे जो है 22 साल हो गए रिपोर्टिंग के अंदर, सहाफ़त के अंदर। आज भी मैं अपने आप को एक मामूली सा रिपोर्टर समझता हूं और मैं एक रिपोर्टर ही हूं। और इससे यकीनी तौर पर एक रिपोर्टर का ढेरों खून बढ़ जाता है जब जो है वो उनके सीनियर्स की जानिब से किसी भी रिपोर्टर की खबर का क्रेडिट जो है वो उसे दिया जाता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आज एक और एक्सक्लूसिव खबर इसी अहम मौजू पर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। फिर इन तमाम चीज़ों को लिंक करके मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर होने क्या जा रहा है। और पीडीएम माफिया सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत, सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत, अपनी खाल बचाने के लिए कैसे ना सिर्फ इमरान खान को इस सियासी सिस्टम के अंदर से आउट करना चाहते हैं, बल्कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 2 बड़े और अहम तरीन इदारों सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी अफवाज को भी उनका तकसीम करने का प्लान है, जिसमें वो पाक फौज के जो काबिल एहतराम सीनियर जजेस हैं उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसके सीनियर काबिल एहतराम सीनियर जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ पाक फौज के सीनियर जर्नैल जो कि काबिल फ़ख्र हैं हमारे लिए, उनके दरमियान भी इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। मैं सबूतों की रोशनी में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। पहले आज की एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे दूं और फिर नए आर्मी चीफ के मामले की तरफ बढ़ते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक, और ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं देने जा रहा हूं। मेरी मालूमात के मुताबिक ये सारी डिबेट जब चल रही थी कि 6 माह की एक्सटेंशन जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कैसे दी जाए, किस तरह से ऑफर की जाए, तो उसी दौरान एक मशवरा जो है वो शहबाज शरीफ को दिया गया 2 वफाकी वुज़रा की जानिब से। नाम उनके मुझे मालूम है, आगे किसी वीडियो में चलकर मैं जिक्र भी कर दूंगा, अभी उनके नाम आपके सामने नहीं रखने जा रहा। मेरी मालूमात के मुताबिक उन दोनों की जानिब से, जो कि इमरान खान के मुकम्मल तौर पर बुक्स का शिकार है, इंतहाई जो है वो इमरान खान के मुखालिफ समझे जाते हैं नवाज लीग के अंदर, उन दोनों की जानिब से शहबाज शरीफ को एक आइनी और कानूनी नुक्ते पर आइनी और कानूनी माहिरीन से मशवरा लेने को कहा गया। और मेरी मालूमात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वो मशवरा ले भी लिया है। वो मालूमात क्या हैं? वो ये हैं कि जनाब ये पूछा गया है आइनी और कानूनी माहिरीन से कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो पहली तोसी की मुद्दत है वो 9 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है, माफ़ कीजिएगा 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है, या 29 मई 2023 को, यानी 6 माह आगे। और इस राय मांगने के अंदर एक तकनीकी नुक्ता है जो उन तक पहुंचाया गया है। अगर आपको याद हो, मैं जो पूरी तारीख इसकी है कि कैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी मिली, वो तमाम तर जो डिटेल हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जब नवंबर 2019 में तोसी मिली थी तो उसके आगे पीछे भी कुछ अहम तरीन वाक़यात हुए थे, जो कि हमारी मालूमात के मुताबिक अपने वीलाग्स में भी बता चुके कि कैसे इंटरलिंक हुआ करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। और 2 बड़े वाक़यात हुए थे। एक तो मौलाना फजल रहमान का धरना इस्लामाबाद के अंदर आया था, और दूसरा नवाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन रवाना हो गए थे, उन्हें एक सेफ एग्जिट मिला था। और बाज़ में ज़राए की जानिब से हवाले से दावा भी किया जाता रहा, इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तो नहीं भिजवाया, इस किस्म के दीगर खैर मामलात भी। यानी कि ये तीनों वाक़यात आगे पीछे हुए
ہوئے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی. مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر دھرنا لے کر آئے اور اسی دوران نواز شریف جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے. اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ تینوں معاملات کیسے انٹر لنک ہو سکتے ہیں. اور عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی خوشی اور رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایکسٹینشن نہیں دی تھی. اور حیران کن معاملہ یہ بھی تھا کہ جو ہی اس ایکسٹینشن کے حوالے سے ذکر آیا تو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی اگلی صفوں پر موجود تھیں. سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو آگے بڑھ کر ان دونوں سیاسی جماعتوں نے تحریک انصاف سے بھی آگے بڑھ کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا. اچھا اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ جب پہلے عمران خان کی جانب سے ایکسٹینشن جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. اب کچھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نے خوشی کے ساتھ نہیں دی گئی تو پھر نواز شریف اور آصف زرداری کا کہ خوشی سے آگے بڑھنے کی وجہ میں کیا بیان کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نوٹیفیکیشن یہ کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے تو اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ دھرنا لے کر اسلام آباد کے اندر آ چکے تھے. خیر لنک آپ خود اس دونوں کے درمیان بنا سکتے ہیں. نومبر 2019 میں جب توسیع دینے والا سرکاری نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے مسترد کیا تھا تو اس وقت 28 نومبر کی ڈیٹ تھی جب 28 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی انہوں نے جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی عبوری توسیع اس وقت چیف جسٹس کھوسا تھے، جی ہاں بالکل 6 ماہ کی عبوری توسیع دینے کا حکم دیتے ہوئے حکومت کو اس معاملے پر انہوں نے قانون سازی کا حکم دیا تھا کہ یہ قانون اور اس پر قانون سازی کی جائے. یہ قانون سازی جنوری 2020 میں کی گئی اور اب شہباز شریف کو یہ رائے ان دونوں وفاقی وزراء کی جانب سے ملی کہ جب وزیر اعظم کے مشورے پر صدر نے جنرل باجوہ کو 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کیا تو تکنیکی لحاظ سے جنرل باجوہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پہلے ہی ان کو 6 ماہ کی توسیع مل چکی تھی. اس لیے نئی قانون سازی کے بعد کی جانے والی توسیع کا اطلاق 29 نومبر 2019 کی بجائے 29 نومبر 2019 کی بجائے 29 مئی 2020 سے جو ہے وہ ہونا چاہیے یا ہوا، یہ ان کی رائے ہے. اور پھر وہ آگے چل کر انہوں نے میری معلومات کے مطابق یہ بھی کہا کہ اس حساب سے جنرل باجوہ کے عہدے کی جو مدت ہے وہ رواں برس نومبر کی بجائے آئندہ سال مئی میں ختم ہوگی. اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو نئے آرمی چیف کا فیصلہ بھی مئی 2023 ہی میں کرنا ہوگا، جس کے بعد شہباز شریف نے یہ والا مشورہ مانگا جس کے متعلق میں نے پہلے ذکر کیا کہ کیا جو ہے وہ یہ ممکن ہے. یہ آئینی اور قانونی ماہرین جو چوٹی کے پاکستان میں سمجھ جاتے ہیں ان سے رائے لی. اب میری کل کی خبر کو اس خبر کے ساتھ انٹر لنک کیجئے. اس قسم کی ڈیبیٹ کیوں نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایسے موقع کے اوپر؟ ستمبر کے مہینے میں جب اس مہینے میں 5 سینئر جنرلوں کی ریٹائرمنٹ ہے، اس کے بعد ایک سینیئرٹی لسٹ سامنے آنی ہے اور اس کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی جو ہے وہ ہونی ہے. اسی دوران الیکشن ہے 9 حلقوں کے اندر. عمران خان اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں، تمام بڑے جلسے وہ کر رہے ہیں، تمام تر ان کے سیاسی مخالفین یہ بات مان رہے ہیں، میڈیا کے اندر مخالفین ان کے یہ بات مان رہے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوں گے عمران خان 2/3 اکثریت حاصل کریں گے. ایسے موقع پر میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ 2 مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب نئے الیکشن ہوں تو اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قسم یہ چاہتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت. اب خدا نخواستہ میں کسی قسم کا کوئی الزام پاکستان کے کسی ادارے پر یا آرمی چیف پر نہیں لگا رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ بات سمجھتی ہے کہ یہ بات ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگی. پتہ نہیں کیوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ مارچ یا اپریل میں الیکشن کے لیے جائیں تو اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں. ایک یہ آپشن ہے. اور ایک اور مقصد اس کے ساتھ دوسرا بھی ہے، اس کی طرف بھی کچھ آئینی اور قانونی ماہرین روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان پر یہ پی ڈی ایم کی جانب سے الزامات لگائے جاتے رہے کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، جو کہ یہ جو ہے وہ 27 ستمبر کی ڈیٹ گزر جانے کے بعد جو ہے وہ 4تھے نمبر پر ہوں گے سینیئرٹی لسٹ کے اندر. اور اس کے اوپر خرم دستگیر بات بھی کر چکے ہیں پروگراموں کے اندر اور کھل کر اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. عمران خان اپنے جلسوں کے اندر بات کر چکے ہیں کہ وہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو میرٹ پر لگانا چاہتے تھے. لیکن یہ خود بات کر چکے چند دن پہلے ایاز امیر صاحب نے ایک پروگرام کے اندر بات کی کہ عمران خان کو اگر ہم کسی کی منتیں ترلے کر کے یا پاؤں پکڑ کر نہ ہٹاتے تو عمران خان اگلے 5 سال بھی رہتے، ان کی مرضی کا آرمی چیف آتا، ہم سارے جیلوں میں ہوتے. اس قسم کی چیزیں وہ سوچ رہے تھے. پی ڈی ایم کا یہ دعویٰ ہے. اور جنرل فیض حمید جن کا پی ڈی ایم نام لیا کرتی ہے کہ عمران خان انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے بقول ان کی، حالانکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پر فیصلہ کرتے اور اس وقت جو بھی ہوتا وہ اس سارے معاملات کو دیکھ لیتے. تو اگر ایکسٹینشن جنرل باجوہ کی 6 ماہ تک کی جاتی ہے، مئی 2023 تک ایکسٹینشن کی جاتی ہے، یا یہ تکنیکی نقطہ نکالا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے ایک ڈیبیٹ کریٹ کر دی جاتی ہے، تو اس دوران جو ہے وہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں جو ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مارچ اور اپریل کے مہینے میں جو ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہیں اس میں جناب جنرل سائر شمشاد مرزا
جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود اور جنرل فیض حمید، یعنی کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو یہی 4 لوگ جو ہیں پاک آرمی کے قابل احترام سینئر جرنیل یہ سینئر ہوں گے، اور ان چاروں میں سے جو کہ روایت ہے نام آتے ہیں کسی کو بھی آرمی چیف جو ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ سیر شمشاد مرزا، اظہر عباس، نعمان محمود اور جنرل فیض حمید، یہ چاروں قابل احترام سینئر جو ہے وہ جرنیل صاحبان۔ لیکن اگر بقول نواز لیگ کے ان کے اندر موجود صفوں کے یہ ڈبیٹ اگر آ جاتی ہے، ایکسٹینشن اگر دی جاتی ہے یا یہ نقطہ نکالا جاتا ہے 6 ماہ والا، تو پھر مارچ اپریل کے مہینے میں یہ چاروں جرنیل ریٹائر ہو جائیں گے، اور اگلی جو سینیٹی لسٹ پر مئی میں جو بنے گی، اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مئی تک 6 ماہ کی توسیع لے کر اس عہدے پر رہتے ہیں، تو پھر جنرل محمد عامر، جنرل محمد چراغ حیدر اور موجودہ DGISI جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ سینیٹی لسٹ میں اوپر آ جائیں گے۔ جنرل محمد عامر اس وقت کور کمانڈر گوجرانوالا ہیں، جنرل چراغ حیدر اس وقت کور کمانڈر ملتان ہیں، جنرل ندیم انجم اس وقت DGISI ہیں، اور انہی کی تعیناتی کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان اختلافات بھی ہوئے تھے جب عمران خان جنرل فیض حمید کی تعیناتی جو ہے وہ ان کو بطور DGISI آگے دیکھنا چاہتے تھے۔ اب اس معاملے کو عمران خان کی آج کی تقریر کے ساتھ لنک کیجئے، میری گزشتہ خبر کے ساتھ لنک کیجئے، کڑیاں آپ کو جڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عمران خان نے آج بڑے عرصے بعد ایک بار پھر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ذکر کیا، کیونکہ ڈیبیٹ ایک جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو عمران خان نے یہ کہا اپنے اس جلسے کے اندر، اب اس کے متعلق بہتر معلومات تو عمران خان صاحب کو ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کر اپنی لوٹی ہوئی جو دولت ہے اس کی وہ حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یقینی طور پر یہ ایک بڑی بات ہے، اور عمران خان نے اس میں ایک بڑا اور اہم ترین اعلان بھی کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے اندر اگلا جو آرمی چیف ہے وہ صرف اور صرف میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تعینات ہونا چاہیے۔ اب اس میرٹ سے کیا مراد ہے؟ پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، یا پھر جو بھی 4 نام آئیں ان میں سے کوئی بھی، کیونکہ وہ تمام ایک ہی لیول کے سینئر ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی ان کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اگر جنرل سیر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود یا جنرل فیض حمید کی سینیٹی لسٹ آتی ہے تو وہ چاروں ہی ایک ہی دن جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ بنتی ہے۔ تو یہ بھی میرٹ ہے کہ اگر چاروں میں سے کسی ایک کو لگایا جائے۔ ہاں، عمران خان کے قریبی ذرائع کے مطابق اس لسٹ سے اگر مزید نیچے جایا جائے تو پھر شاید وہ میرٹ پر تعیناتی بقول ان کے نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان نے اسی دوران یہ بات کیوں کی، اسی دوران اس قسم کی خبریں کیوں سامنے آئیں۔ کل پرسوں جو میں نے خبر دی توسیع کے حوالے سے، اور آج جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ شہباز شریف نے اس حوالے سے قانونی رائے بھی طلب کی ہے۔ اب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن تمام تر چیزیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ پاکستان کے 2 اہم ترین ادارے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان آرمی۔ ان کے اندر تقسیم پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 1 سال سے PDM نواز شریف، آصف زرداری کوششیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی ویڈیوز میں 1 سال کے اندر ویلاگ اس کے اوپر کر چکا ہوں، ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور الزام لگایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ، دیگر لوگوں پہ، لیکن یقین کیجئے ہماری معلومات کے مطابق بھی عمران خان کی ساری تقریر بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی ایک شخص یقین کیجئے پاکستانی اداروں کے پیچھے کھڑا ہے، چاہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی بہادر افواج ہیں، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور PDM اداروں میں تقسیم کا جو انتہائی خوفناک اور گھٹیا منصوبہ اس نے بنایا ہوا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی سپریم کورٹ کے جو قابل احترام سینئر جج صاحبان ہیں اور افواج پاکستان کے جو قابل فخر سینئر جرنیل ہیں ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں۔ اب اگر یہ ڈیبیٹ آگے بڑھائی جائے، اب دیکھیے 5 جو سینئر جرنیل ہیں وہ ستمبر کے مہینے میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور آدمی کا اپنا ایک نظم ہے، اپنا ایک سلسلہ ہے، یقینی طور پر اس تمام نظم سلسلے کا پوری پاکستانی قوم کو احترام کرنا ہے۔ پاک فوج ہمارا قابل فخر ادارہ ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیبیٹ، اس قسم کے مشورے مانگنا، یہ ڈیبیٹ شروع کرنا، یہ ساری چیزیں، اس قسم کی خبریں جو ہے وہ چھوڑنا، کیا مقصد ہے ان ساری چیزوں کا؟ جو معلومات میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آفر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جب آفر کریں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی جو ہے وہ بعض جو ہے وہ رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہہ چکے ہیں، اور DGISPR کا بھی بیان آ چکا ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ پھر اس قسم کی یہ ڈیبیٹ PDM کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس قسم کی آفر وہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ افواج پاکستان کے درمیان وہ تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد جو سینئر جرنیل ہیں ان کے درمیان بھی اس قسم کی جو ہے وہ سوچ آ جائے کہ جو مارچ یا اپریل کے مہینے میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو آرمی چیف جو ہے وہ ان میں سے 4 میں سے کوئی نہیں بن رہا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک بار پھر ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی خوفناک اور گھٹیا منصوبہ ہے، اور اس کی ہم سب کو مل کر اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے۔ میں کس طرف ذکر کر رہا ہوں؟ میں اس طرف ذکر کر رہا ہوں اس خوفناک اور گھٹیا منصوبے کی طرف کہ جو نواز لیگ، پیپلز پارٹی، PDM نے پاکستان کے اداروں یعنی پاکستانی سپریم کورٹ اور پاکستانی افواج کو تقسیم کرنے کا
جو ہے وہ انہوں نے پلان سینئر ججز اور سینئر جرنیلوں کو تقسیم کرنے کا جو پلان انہوں نے بنا رکھا ہے، اور اس پر پاکستانی قوم کو چکنا ہو جانا چاہیے۔ یہ دونوں ادارے پاکستان کے لیے قابل فخر ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان میں انصاف کا نظام جتنا مضبوط ہوگا پاکستان اتنا مضبوط ہوگا۔ تمام سینئر جرنیلوں کا، سینئر ججز کا عمران خان احترام کرتے ہیں۔ عمران خان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور بعض لوگوں نے یہ معاملہ جو ان سے کروایا۔ اسی طرح سے عمران خان اب بھی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ مضبوط افواج پاکستان کی ضرورت ہے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ جو یہ زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو، اور جو ہے وہ اسی طرح پاکستان کی خدمت جنہوں نے اس سے پہلے مختلف اوقات میں جو کی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی بھی مشکلات ہوں، سب سے اگلے قدم پر وہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ پاکستان کی خدمت کریں۔ اداروں اور عمران خان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں مسلسل کون کر رہا ہے؟ اسی پلیٹ فارم پر انہی ویڈیوز کے اندر ہم بار بار یہ بات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے کر چکے ہیں، اور یہ ہے جناب وہ انتہائی خوفناک اور گھٹیا منصوبہ کہ جس کا پلان جو ہے آصف زرداری، نواز شریف نے، پی ڈی ایم نے بنایا، اور اس طرح سے اداروں کے اندر تقسیم کا ان کا منصوبہ ہے۔ اور یہ ہے جناب وہ ایکسکلوسیو اور بڑی خبر جو میں نے آج کی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ ایک پلان جو ہے وہ اس قسم کے بدنیت انسان بناتے ہیں، آصف زرداری، نواز شریف اور پی ڈی ایم کے رہنما، اور ایک پلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین منصوبہ ساز ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے۔ اور جس کی نیت نیک ہو، رب کی ذات ہمیشہ اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور پوری قوم کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کس کی نیت نیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔